अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज है ईद का दिन और तमाम जो हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो कराची में हैं, कराची से बाहर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं या दुनिया भर में जहां जहां मुझे देख रहा है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, मेरे चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। और आज मैं कहाँ ईद मनाने आई हूँ आपको बताती हूँ जी। आज मैं ईद मनाने आई हूँ बहुत ख़ास लोगों के घर। अब आप सोच रहे हैं कि कौन ख़ास लोग। जैसे कि आपको पता है कि ईद के दिन कहा जाता है कि ईद के दिन सारी नाराज़गियाँ दूर कर लेनी चाहिए, जो लड़ाइयाँ हैं उसे दूर कर लेनी चाहिए और अपनों से मिलना चाहिए, अपनों के घर जाना चाहिए। ये ईद का दिन वो होता है जब आप एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ पोलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रेसिडेंट याहिया पोलानी के घर पे मौजूद हूँ। ईद वाले दिन आज हम यहाँ आए हैं, इनके मेहमान बने और देखते हैं कि ये ईद किस तरह से मनाते हैं और इनके घर कितने लोग आते हैं और क्या ईद का समा होता है जिस तरह हमारे घर में ईद का समा होता है, क्या वहाँ यहाँ भी ऐसा ही होता है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ज़बरदस्त लॉन है और जो है पानी की आवाज़ आ रही है, इतना अच्छा सा एक एहसास हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आज ईद का दिन मेरा तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। आपका कितना बेहतरीन हुआ है वो भी आप बताइएगा। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैंने इंट्रो में जैसे आपको बताया कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ, आज मैं अपना ईद का दिन कहाँ करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस तरह हमारे घर में ईद होती है और ईद की खुशियाँ होती हैं, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं देखती हूँ कि याहिया पोलानी साहब के यहाँ भी ईद की वो रौनकें होती है। सच बताऊँ, मैं पहले आपको ये चीज़ें बता दूँ, मेरे सामने इतने मज़े की मिठाई और चीज़ें और जूस रखा हुआ। सबसे पहले इन्होंने आते ही कहा कुछ खाएँ ताकि आपकी आवाज़ निकले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपके सारे सुनने वालों को, जितने मुसलमान, पूरी उम्मत के मुसलमानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतनी अच्छा, ये मिठाई कुछ अलग तरह की मुझे लग रही है, ये मिठाई है कहाँ की? सब पाकिस्तान की, कराची की मिठाइयाँ आती रहती हैं, हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और क्या करें। हम तो नहीं खा सकते, हाँ। बीइंग ए शुगर पेशेंट, मगर कभी कभी बदतमीजी करनी पड़ती है। अच्छा, वो करनी इसलिए पड़ती है कि दिल बहुत चाहता है मीठा खाने का, या मरीजों का बहुत दिल चाहता है, जिस चीज़ से रोका जाए वो चीज़ का, उस चीज़ का दिल करता है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नेचुरल चीज़ है। तो कितने कितने दिनों के बाद आपका दिल करता है कुछ मीठा खा लें? जब भी आ जाए खा लेते हैं, लिहाज नहीं करते। दिन में 3 मरतबा इंसुलिन लगा लेते हैं। टेंशन फ्री लाइफ, नो टेंशन नो वरी। बिल्कुल। अच्छा, मीठे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? हर मीठा पसंद होता है, मीठा मीठा होता है, क्या करेंगे। वैसे वो ज़्यादातर कहते हैं ना कि शीर खोरमा हो गया, बत्तीशा, शीर खुरमा हो गया, ये सब चीज़ें। शीर खुरमा तो ईद के दिनों में मिलता है ज़्यादातर। तो बिल्कुल। और बाकी आम मिठाई में बत्तीशा होता है, ये सब खा लेते हैं। सिवाय गुलाब जामुन नहीं खाता हूँ। गुलाब जामुन नहीं पसंद है? पसंद नहीं है, उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। जिसमें कैलोरीज कम होती है और शुगर फ्री मिठाइयाँ सारी मिलती हैं अभी तो। अब तो सब मिलती हैं, सब हर किस्म की, बहुत सारी किस्म की मिलती हैं। तो जब आती हैं तो यहाँ ज़्यादा तो लोग शुगर फ्री मिठाई लेके आते हैं। बिल्कुल। उनको मालूम है शुगर का मरीज, इसके लिए शुगर फ्री ले जाओ। अच्छा सर, कहते हैं कि शुगर जो है वो टेंशन से होती है, सोच से होती है। ये जो मर्ज है वो सोच से होती है कि आप अगर बहुत डिजीज ऑफ द मदर, इस सारी बीमारी की माँ है शुगर। ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि शुगर वाला का इंसुलिन लेना शुरू करे टाइम पे, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। तो इंसुलिन की जो एज है वो 126 ईयर है। अच्छा। एज पर जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्योंकि जब लोगों से हमारा ट्रैवलिंग का काम है, तो आना जाना दुनिया में रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो ट्रैवल भी हिमसेल्फ हायर एजुकेशन लोगों के लिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो स्कूल कभी जिंदगी में नहीं गए, ट्रैवल करते करते बेहतरीन इंग्लिश बोलने शुरू हो गए। तो ये इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, आपने कितने मुल्क देख लिए, मतलब अगर आपने ट्रैवल कितना ट्रैवल किया? इक्का दुक्का रह गया होगा कोई। और दुनिया आपने माशाल्लाह दुनिया देख ली है, तो सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? 82 में स्विट्जरलैंड में गया था, तो बहुत से ज़्यादा खूबसूरत वो लगा था मुझे। अच्छा, स्विट्जरलैंड। फिर ऑस्ट्रेलिया गया, वो भी बहुत पीसफुल लगा। 98 में गया था, वो भी बड़ा खूबसूरत लगा। अमेरिका 4-5 मरतबा गया हूँ, कनाडा गया हूँ। दुनिया देखी हुई है तकरीबन। इक्का दुक्का मुल्क रह गए होंगे, अल्लाह जिंदगी देगा तो देख लेंगे, वरना कोई गम नहीं है। सर, पूरी दुनिया घूमने के बाद आप अभी भी पाकिस्तान में है, कराची शहर में है। कराची, मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का दिल है। और इस टाइम अगर कराची की सूरत हाल देख के आप भी जाते होंगे, जब गाड़ी आपकी गुजरती होगी, सड़क के हाल, फिर और बहुत सारे मसाइल,
کیا لگتا ہے دیکھ کے, کیسا فیل ہوتا ہے, کیا چیزیں دل میں الحمدللہ آتی ہیں؟ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا. پاکستان سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں. جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں نا جی تو میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا ہے. نہ مجھے ماشاء یہاں اللہ. کا پتہ ہوتا ہے نہ یہاں کا پتہ ہوتا ہے, ہوں, نہ سامنے کا پتہ ہوتا ہے نہ پیچھے کا پتہ ہوتا ہے. میں گاڑی میں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھتا رہتا ہوں. تو مجھے ان چیزوں سے نہ کبھی خوف آیا ہے ہوں, نہ کبھی آئے گا. میں نے جب اللہ سے دوستی کر لی ہے تو مجھے کسی اور کا خوف آنا نہیں چاہیے, آنا نہیں چاہیے. اور کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا سر, وہ عموماً میں نے کامیاب لوگوں کے انٹرویوز جب بھی دیکھے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بزنس پارٹنر جو ہیں وہ اللہ ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ پارٹنرشپ, اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ. اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کا مزہ ہی الگ ہے. ہاں, تھوڑا سا اس حوالے سے میں سننا چاہ رہی اس کا شوق, اس پہ اسپیشلی جو تہجد کی نماز ہے نا, ہوں. وہ آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. اس کیا میں بات ہے, اللہ کی لاڈلی نماز ہے کیا بات. تہجد. ہوں, باقی 5 ٹائم کی نماز تو ہر آدمی کے اوپر فرض ہے. بالکل. جو تہجد کی نماز ہے ہوں, وہ اللہ کی سب سے پیاری نماز ہے. ہوں, اس میں آپ اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. میں لوگوں کو بولتا ہوں ہوں, کہ دیکھو نماز 5 ٹائم ہو سکے تہجد ضرور پڑھو. تہجد. اس میں آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. ہوں, پھر اللہ کا شکر گزار بندے بن جاؤ, ہوں, اللہ اور زیادہ خوش ہوگا آپ سے. جھوٹ بولنا چھوڑ دو زندگی میں. اس کو چھپانے کے لیے ہمارے میں کتنے جھوٹ اور بولنے پڑ جائیں آپ کو. بالکل. سچ بولو, بھول بھی جاؤ گے تو سچ سچ ہی رہے گا, سچ ہی رہے گا. چینج نہیں ہوگا. بالکل. تو اللہ کے اور اللہ کی کتاب سے دوستی کر لو, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو, سارا سال کرو. ہوں, اور میں سارا سال کرتا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. ہاں, ہر مہینے 5-6 قرآن مکمل پڑھتا ہوں میں. اچھا, شوق سے پڑھتا ہوں, شوق سے. اور میرا کہیں دل لگتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر. سکون آتا ہے, سکون آتا ہے قرآن پڑھ کے. سکون بھی آتا ہے. رات کی نیند کا لوگ بولتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نیند آ جاتی ہے جلدی. ہوں, میرے کو تو نیند نہیں آتی. میری تو اللہ سے دوستی ہو گئی ہے, تو اللہ بولتا تم جاگتے رہو, پڑھتے رہو بس. پڑھتے رہو. تو یہ سب چیزیں دنیا میں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. چلتی رہتی. انسان کو اپنا قبلہ صحیح رکھنا چاہیے چاہیے. کسی بھی صورت میں, کچھ بھی ہو جائے. ہوں, کوئی ایسی بھٹکنے والا کام نہیں کرو کہ جس پہ اللہ ناراض ہو. ہوں, بے کوئی شک. دیکھے یا نہ دیکھے, وہ تو دیکھتا ہے ہر جگہ. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. آپ پبلک سے منہ چھپاؤ گے, ہوں, اس سے کون منہ چھپائے گا؟ بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. سر عید کس طرح مناتے ہیں؟ عید کی پہلے دن کی کیا مصروفیات ہے, دوسرے دن کی کیا مصروفیات ہے, تیسرے دن کی, 3 دن کی عید ہے, 3 دن کی عید کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ قدرتی دنیا میں بڑی مصیبتیں مسلمانوں پہ بڑی آتی ہیں, اور کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں مسلمان عطاب میں رہتا ہے. اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے عید بالکل سادگی سے مناؤ. اپنے نیچے والوں کو دیکھ لو, بس اس کا خیال رکھو. آپ اوپر والوں کو مت دیکھو, نیچے والوں کو دیکھو. اوپر والا آپ کو دیکھ رہا ہے, نیچے والوں کو آپ دیکھو, اس نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. لوگ بولتے ہیں اوپر والے کو چھوڑو, لوگ بولتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے. میں نے کوئی بڑا بھی نہیں ہے, کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے, سب ایک سانس کے محتاج ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کہ بڑے کو 2 سانسیں ایکسٹرا نہیں ملیں گی. پچھلے 3 دنوں میں میں نے 3 جنازے دیکھے. ایک میرے دوست کا انتقال ہوا, ایک میری ممانی کا انتقال ہوا, ایک میرے اسٹاف کے والد کا انتقال ہوا. یعنی یہ دیکھو یہ لائف ہے. لوگ بولتے ہیں بیماری میں چلا گیا, اس پہ چلا گیا, ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا 4 مہینے کا, تو اس کی ڈیٹ آف ڈپارچر لکھ دی جاتی ہے واپسی کی. دنیا میں آنے سے 5 مہینے پہلے جانے کا ٹائم لکھ دیا جاتا ہے. لکھ دیا جاتا ہے. بس انسان اللہ سے دوستی کرے گا نا, سب چیز سمجھ آ جائے گی. سمجھ آ جائے گی. بالکل. ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے 2-3 سال پہلے. اچھا. جو پی آئی کا پلین کریش ہوا جی. اس میں میری فیملی کے 5 لوگ تھے. سب سے بڑی فیملی میری تھی, میرا بھتیجا, اس کی وائف, 3 بچے. اب اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا. 39 ایئر کا بچہ تھا. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کی کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وہ. وائف اس کی IBA میں پڑھاتی تھی. اس کو IBA والوں نے اسپانسر کیا PhD کرنے کے لیے.
2 साल वहाँ लंदन में पढ़ लिया तो कोविड आ गया कोविड तो बंद हो गया। बंद हो वो बच्ची माँ से मिलने के लिए आई और अल्लाह ने यहाँ इसकी बुलावा लिखा हुआ था, इसी तरह लिखा हुआ था, बिल्कुल। कोई बोलता है पायलट की एरर है, कोई बोलता है उसकी एरर है। मैंने बोला पायलट ने खुद ने कम से कम 500 उम्रे किए होंगे। अच्छा। उस पायलट ने जो लाहौर का पायलट था, बड़ा प्यारा पायलट था, 18,000 घंटे उसने फ्लाइंग टैंक किया था, कर चुका था। ये तो एलिगेशन अल्लाह ने अपने फरिश्ते को बोला तेरे पर कोई एलिगेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग इसको इल्ज़ाम लगाएंगे, उसको इल्ज़ाम लगाएंगे। हाँ। टाइम लिखा हुआ है, टाइम पे चला जाएगा इंसान। बिल्कुल। 3 दिन तक शोक मनाने का हुक्म है, इसके बाद भूल जाओ। अल्लाह के रसूल का बेटा चला गया तो 3 दिन के बाद उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अच्छा। लोगों ने पूछा ये क्या है? बोले इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। किससे पूछा और क्या जवाब मिला? बिल्कुल। हम अगर दुनियावी कामों में अपने नीचे वालों को देखते रहेंगे, सोशल वर्क करते रहेंगे, आप अगर माल से नहीं कर सकते हो, जान से करो, जान से करो, बिल्कुल। किसी भी तरीके से करो, किसी की हेल्प करो, किसी से फेवर करो। हम पूरा साल ये काम करते रहते हैं। अच्छा। कितने इदारे चलते हैं हमको नहीं मालूम। सीनियर सिटीजनों में अलग चलता है, स्पेशल बच्चों का वो अलग चलता है, अस्पतालें अलग चलती हैं, सब चलते हैं। सब में हम टाइम देते हैं, वहाँ फंड कलेक्शन भी करते हैं, अपना भी फंड देते हैं, लोगों से मंगवा के भी देते हैं। ठीक। एक इदारा ऐसा है जो हमारा स्पेशल बच्चों का है। अच्छा। वो सेल्फ फाइनेंस से करवाता है, वो किसी से फंड नहीं लेता। अच्छा। 150 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो 50 रुपये महीने के अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका पिकअप ड्रॉप, उनकी फिजियोथेरेपी, उनके डॉक्टर सब अरेंजमेंट हमारा एक NGO खुद करता है। खुद करता है। और बहुत सारे लोगों का वहाँ रोजगार भी लगा हुआ है ना? रोजगार भी लगा हुआ है। फिर आप अल्लाह से ज़्यादा नज़दीक भी हो जाते हो। बिल्कुल। हर बुराई से अल्लाह बचाता भी है आपको। तो ये काम स्पेशली जो ये मुबारक महीना भी गया रमज़ान का, इतना प्यारा महीना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद भी जो चांद रात होती है ना, लोग उसमें घूमने फिरने निकल जाते हैं। बिल्कुल। बहुत बरकतों वाली रात होती है वो। उसमें जितनी इबादत आदमी कर सकता है, बहुत बड़ी रात होती है। मगर हमारे यहाँ लोग शॉपिंग सेंटर में, हाँ, बाजारों में निकल जाते हैं, शॉपिंग पे, खाना खाने निकल जाते हैं। मजबूरी है, किसी को शौक है, किसी के इल्म की कमी है, ये सब चीज़ों में शामिल है। बिल्कुल। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं ठहराते, बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। अच्छा सर, आप तो सब बच्चों को भी ईदी देते होंगे, जो आपके पास जो आपके पूरे आसपास लोग हैं उनको भी देते होंगे, फिर जितने लोगों की मदद करते हैं उनको भी ईदी देते होंगे। पर अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसा है जो आपको भी अभी तक ईदी देता है? ईदी मिलती है अभी तक आपको? अभी तो कोई ईदी देने वाला नहीं, अल्लाह ही देता है, जो कुछ देता है। बंदा तो नहीं देता अभी। अच्छा। पेरेंट्स जब थे उनसे ईदी लेते थे? वक्त होता है ना। हाँ। एक एज होती है तो अपने बड़े ईद देते हैं। सारी दुनिया से बड़े तकरीबन जा चुके हैं। अभी किससे नहीं, अब हमारी ड्यूटी है, हम बच्चों को, उनको बच्चों को ईदें दें, सब दें। हम हर महीने बाकायदा पूरा साल कुछ एरिया में राशन भेजते ही रहते हैं। अच्छा। और ईद के टाइम पे अपने स्टाफ के लिए राशन, ईदी जो होता है, ये हो सब जो हो सकता है करते हैं। और इसके अलावा कुछ मेरे प्रेस क्लब के बहुत सारे दोस्त हैं। मैं खुद मेंबर प्रेस क्लब का हूँ, ऑनरी मेंबरशिप है मेरे पास जी। मैं अपने प्रेस क्लब के कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कुछ राशन हो, तो मैं उनको फ़ोन करके बुला के देता हूँ। इसलिए कि किसी के घर का चूल्हा जले, 1 महीने का राशन दे दोगे, हाँ। तो आपको 1 महीने का उसका अजर मिलेगा, अल्लाह से आपका कारोबार चलता रहेगा। ये बिल्कुल, ये कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल। ये आपका काम अल्लाह के साथ है। ज़कात का पैसा है वो अल्लाह का है, बाकी पैसा है उसके आप कस्टोडियन है, आपका नहीं है वो पैसा। अच्छा। जो रिमेनिंग 97.5% है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट मनी। उसका जवाब आपको अल्लाह को देना है, बच्चे का कोई भी नहीं।
تو بھائی کوئی غلط آدمی نہیں بچنا چاہیے وہاں سے، ویسے بھی نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، آپ سے چھپا لے گا، میرے سے چھپا لے گا، اس سے کون چھپائے گا؟ کوئی نہیں چھپائے گا۔ سر بچپن کی عید یاد ہو، کوئی بچپن کی عید بتائیں۔ میں اگر اپنی پہلے بچپن کی تھوڑی سی عید بتا دیتی ہوں، مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، میں شاپنگ کرتی تھی اور چاند رات کو نا اپنے کپڑے سینڈل سب سر کے پاس رکھ کے سوتی تھی کہ صبح میں نے پہننے ہیں، اور صبح میں اپنا پرس لیتی تھی اور پورے ایریے میں گھومتی تھی، جو مطلب قریبی لوگ تھے، 10-10 کا کڑک نوٹ میں جمع کرتی تھی۔ یہ میری بچپن کی عید تھی، جو مجھے لگتا ہے وہ میرا گولڈن ٹائم تھا، اور اب وہ ٹائم مطلب میں چاہوں بھی تو شاید وہ نہیں آ سکتا کبھی، وہ بچپن کا جو وہ عید بہت زبردست۔ آپ کی بچپن کی عید کیسی تھی؟ جیسے آپ کی بچپن کی عید تھی، ایسی ہر ایک انسان کی بچپن کی عید ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے۔ سر آپ نے کبھی ایسا وہ شاپنگ پہ گئے اور آپ نے کوئی چیز مانگی، یہ والی نہیں مجھے یہ پسند ہے، جو بچے ضد کرتے ہیں؟ شاپنگ کرنا پسند کرتا ہی نہیں ہوں میں، تو کوشش کرتا ہوں کوئی مفت دے دے پہن لو بس۔ ویسے یہ میرا بھی شوق ہے پر کوئی دیتا نہیں ہے مجھے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے نا، آپ کے تعلقات اچھے نہیں نا۔ ہاں میرے تعلقات تھوڑے اچھے نہیں ہیں، سن لو بھائی، کوئی مجھے نہیں دیتا۔ دیکھو یہ تو ایکچولی پی آر جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کو بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے اپنے 50 سال کا کیریئر پی آر میں گزار دیا۔ مجھے کتنے ایسے دوست ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، جن کے مجھے یہ نہیں معلوم ان کا بزنس کیا ہے، اچھا، مجھے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا، مگر ان سے میری دوستی ہے۔ تو وہ ہر آدمی کا مینٹل ٹیمپریچر سب ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر قسم کی انسان سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے، بہنیں ایک جیسے نہیں ہوتی۔ تو جب یہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو بھائی والے کیسے ایک جیسے ہوں گے؟ بالکل۔ سر آپ نے کہا دوستی کا، ذرا دوستی پہ بھی اب مجھے بتائیں نا۔ دوستی ہم سب کو کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، کیا واقعی وہ دوست ہوتے ہیں یا دوستی کوئی ایک الگ چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے جو دیانتدار ہو، وفادار ہو، سچا ہو اور تابع دار ہو۔ بالکل۔ دوست میں 4 لفظ، دال واو سین تین، دیانتدار، وفادار، سچا اور تابع دار، دیٹ از کالڈ فرینڈ۔ جو آپ کے لیے لوئل ہے وہ آپ کا دوست ہے، جو لوئل نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں۔ اچھا جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو، اور یہ تمام چیزیں میرے لیے رکھی گئی ہیں، پر اس کو پینے کے لیے مجھے بریک لینی پڑے گی، تو آپ کہیں نہ جائیں، میں تھوڑا سا عید کا مزہ کرتی ہوں، تھوڑا سا پیٹ پوجا کرتی ہوں، بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، آئیے۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج عید کا دن ہے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار سب کو پھر سے عید مبارک، دلی عید مبارک۔ اور آج کا دن بہت زبردست دن کہ آج ایک دوسرے کو آپ میٹھا کھلا رہے ہوں گے، بڑے بچوں کو عیدی دے رہے ہوں گے، اور بچے جو ہے خوشی خوشی پورے گھر میں گھوم رہے ہوں گے، اور کچن میں جو ہے وہ مزیدار والی خوشبو کراچی سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کراچی میں مزیدار جو کراچی کی بریانی ہے وہ ہر گھر میں بن رہی ہوگی۔ اگر آپ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً پلاؤ ہوگا، پھر اس سے آگے جو تمام شہر ہیں ان کے اپنی اپنی جو چیزیں جو زیادہ وہاں کے پسند کی جاتی وہ چیزیں بنی ہوں گی۔ اور یہ آج کا دن وہ ہے کہ اپنی ناراضگیوں کو دور رکھیں، دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل ہے یا کوئی بات ہے اس کو الگ کر کے ایک دوسرے سے ملیں، محبتیں قائم کریں، رشتے مضبوط کریں۔ یہ وہ دن ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں اور ایک ہو کے رہنا چاہیے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ عید والے دن کبھی ایسا ہوا کہ کبھی زندگی میں مطلب بچپن میں، جوانی میں اور سب میں، وہ تو کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان عمرچ کی رکھیا، مطلب پنجابی سمجھ آتی ہے سر آپ کو؟ جی میں پنجابی میں انٹرویو دے چکا ہوں، فکر مت کریں آپ۔ آتی ہے نا، تو مطلب وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیے جوان عمرچ کی رکھیا، مطلب کسی بھی دور میں آپ کی کسی سے ناراضگی ہوئی اور عید والے دن اس نے کال کیا، عید مبارک کا میسج کیا، تو آپ نے فوراً معاف کر دیا، یا کیا مطلب کیا تھا، کچھ ایسا ہوا کبھی؟ یہ سوال بھی اچھا ہے، اس کا جواب بھی بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے معاف کرنا، بالکل، کیونکہ آپ ماشاءاللہ جب آپ کے وقفے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے آپ کا اندازہ ہو گیا کہ آپ بڑی ریلیجیس مائنڈیڈ بھی ہیں، تو اس سے اللہ کو جو پسند ہے اگر وہ آپ نہیں کرو گے تو آپ اپنے اوپر برڈن ڈالو گے، بالکل،
ہو ایک آدمی نے آپ سے معافی مانگی ہے ٹیلی فون کر کے، معاف کر دو معاف کر دو. اور بھول بھی جاؤ، اس کے گناہوں کو بھی بھول جاؤ، غلطی کو بھی بھول جاؤ. یہی پسند اور ہے. معاف مگر کرنے والے کو تو اللہ بہت پسند کرتا ہے. انسان کا نیچر ہے نا، وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا. نہیں پہنچ سکتا. بالکل. بعض مرتبہ انسان دل میں رکھ کے بیٹھتا. کئی ایسی چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے میرے دل میں بھی ہوں گی. ایسا تو نہیں ہے میں کوئی مکمل تو انسان کوئی بھی نہیں ہے. ہر انسان کوئی مکمل نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے علاوہ. بالکل. بے شک. پیغمبروں کو اللہ نے بڑی بصیرت دی ہوئی تھی. بے شک. 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ نے ان کے اوپر کام کیا دیا. جسٹ کنوے مائی میسج، میرا میسج کنوے کرو. کوئی زور زبردستی نہیں، کچھ نہیں. باقی ہدایت دینا میرا کام. جب اللہ کے رسول کے چاچا کا آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول نے ان کو بولا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام. اللہ کا کام. بالکل. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ میرے والد کے لیے، بولا نہیں، آپ کے والد آج بھی بت پرست ہے. دیکھو یہ جب پیغمبروں کو بھی جہاں رکاوٹ تھی وہاں رکاوٹ تھی. ایسا نہیں کہ وہ ان کی مغفرت تو لکھی ہوئی تھی جب پیغمبر اللہ نے بنایا تھا، تو ان کے درجات بھی لکھے ہوئے تھے اللہ نے بہت بڑے بڑے. مگر جو میسیج دینا تھا نا دنیا کو، یہی دینا تھا. کہ میسیج اچھا دو، اگر اگلا عمل کرتا ہے تو اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اس طرح میں نے پہلے بھی بولا مسلمانوں کے لیے 2 فیسلٹیز ہیں، دنیا اور آخرت. بالکل. تو اس پہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ یہاں اگر آپ بولو گے کہ یہودیوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، پوری دنیا میں 94% جو میڈیا ہے وہ یہودی کنٹرول کرتا ہے. لوگ بولتے ہیں یہودی کا آئٹم کا بائیک آؤٹ کرو. ابھی کس کا بائیک آؤٹ کرو گے؟ میں بھائی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو منع نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. بالکل. بالکل. تو آپ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کا بائیک آؤٹ کرو. اس کا رزق بھی اللہ دیتا ہے، آپ کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. تو آپ اس کا رزق بند کرنے والے کون ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے. سر آپ کو غصہ کتنا آتا ہے؟ میں پہلے اپنے پتے کی بات کرتا ہوں. پہلے بہت آتا تھا، اب بہت کم ہو گیا. ہاں مطلب ابھی 100% میں سے کتنا پرسنٹ کم ہو گیا؟ 95% کم ہو گیا. صرف 5% ہے. میں سوال کر سکتی ہوں اس کا مطلب؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. میں کر سکتی ہوں. اینی کوشچن جو آپ اینی کوشچن ان یور مائنڈ. اوکے میں کرتی ہوں. اوپن. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کبھی محبت ہوئی؟ میں نے اسی غصے کا پوچھ لیا کہ پہلے میں کور کروں. محبت تو ابھی تک چل رہی ہے، کیا کریں گی؟ نہیں وہ جو محبت ہوتی ہے جس میں گانے بھی اچھے لگتے ہیں، سنورنا بھی اچھا لگتا ہے، گانے پرانے اچھے لگتے ہیں، موسم بھی اچھے لگتے ہیں، بارش بھی اچھی لگتی ہے. سنورنے والے بھی ہمارے بال ہی نہیں ہے، سنوریں گے کس پہ؟ نہیں مطلب جس کے بال ہے وہ سنورتے ہیں، جس کے بال نہیں وہ کہاں سے سنورے گا؟ نہیں ہوئی سر محبت ہوئی. ہاں ہوتی ہے نا، انسان تو ہے نا. ہاں انسان ہے، دل ہے. ہاں کتھا کا پتلا بھی ہے. بالکل. ہاں تو اس میں کیا ہوگا؟ ہاں محبت تو کر سکتے ہیں، پاک محبت بھی کر سکتی ہیں، پاک محبت بھی کر سکتے ہیں. بالکل وہ ہوتی ہے. ہر ایک سے کر سکتی ہے، ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، ہر رشتے میں محبت، گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے، سب سے محبت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. کیا ہوا؟ منع تو نہیں ہے، منع نہیں ہے. بالکل غلط کام کرنا منع ہے بس. ہاں حرام کام کرنا اللہ نے منع کیا. اللہ نے اس کی معافی رکھی ہوئی ہے. جھوٹ کی معافی نہیں رکھی اللہ نے. ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے مسلمان کیا کرے گا؟ بولا جھوٹ بولے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور ایک مسلمان نان مسلمان بھی آیا اللہ کے رسول کے پاس. اچھا بھیا مسلمان ہونا ہے، کیا کروں؟ بولے 5 چیزوں پہ عمل کر لو. بولا عمل نہیں کر سکتا، ایک بتا دو. بولا جھوٹ نہیں بولنا. کچھ ٹائم کے بعد آتا ہے بولے سب پہ عمل کرتا ہوں میں. یعنی ایک سچ میں کتنی برائیاں دور ہو جاتی ہیں انسان کی سوچ سے باہر. تو اس لیے کہ ہمارا تو شوق ایک ہو گیا ابھی اللہ سے دوستی کا. اللہ کی دوستی. اب فکر بھی، اب تیاری بھی کرتے ہیں لوگ. میں نے بولا میں ہر وقت تیار رہتا ہوں جانے کے لیے. میرے تو شوق ہو اچھا دن مل جائے، مبارک دن ملے، باوضو ہوں، نماز میں ہوں،
اس میں اللہ مجھے بلا لے, تاکہ اللہ کو معلوم ہے نا بندہ نماز میں تو تھا, قرآن تو پڑھ رہا تھا. بالکل بالکل. پھر قرآن کے لیے اللہ کے فرشتے الگ آتے ہیں, ہر قبر کے اندر تک آتے ہیں. بولے اس سے سوال نہیں کرنا, یہ میرا قرآن پڑھتا ہے. نمازیں پڑھنے والا نماز کے فرشتے الگ آئیں گے, اس کو تک نہیں کرنا, یہ نماز 5 ٹائم پڑھتا ہے. کون سا ایسا ورد ہے جو یا تسبیح کہہ لیں جو آپ اللہ کے نام بہت زیادہ اللہ کے نام کی جتنی بھی تسبیح پڑھو گے, ہر چیز میں بہتری یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور, جتنے اللہ کے نام کے آپ جتنے بھی ورد کرتے رہو, اور سونے سے پہلے یہ سارے جو میسیج میں دے رہا ہوں آپ کے ویورز کو دے رہا ہوں. بالکل بالکل. آپ تو میرا بات سن رہی ہیں, آپ کے ویورز کے لیے سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا کرو. خدا نہ خواستہ صبح آنکھ نہ کھلے تو کلمہ نصیب ہو جائے گا آپ کو. یہ ایسی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, جیسے آیت الکرسی ہے 1 منٹ کی ہے, اس میں سے 16-17 مرتبہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے. اگر آپ کسی قبرستان کے پاس سے یہ آیت الکرسی پڑھو گے تو قبرستان سے عذاب اٹھ جائے گا. آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلو گے, گھر پہ دم کر کے نکلو گے, گھر کو محفوظ رہے گا. بالکل آزمایا ہوا میرا. بالکل اللہ کے رسول کے زمانے کا ہے. بالکل سر, میں اس سے آپ کی ایک بات پہ ایک چھوٹی سی مطلب اپنا لائف کا وہ جو میں نے کیا ایکسپیرینس, کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے گھر سے جا رہی تھی باہر کھانا کھانے, اور میری ایک روٹین ہے کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں گھر میں حصار آیت الکرسی کا بناتی ہوں. تو وہ بنا کے جب میں گئی تو جب میں آئی تو وہ ایک طرف ہماری کیاری سی بنی ہوئی تھی, اور وہاں 3 لوگ اندر اترے ہوئے تھے پسٹل لے کے, اور باہر کا گیٹ انہوں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا. اور میں یہ سوچ رہی تھی اندر میرا گولڈ اور ساری چیزیں سب کچھ چلی گئی. پھر ایک دم میرے ذہن میں آیا, نہیں میں نے جاتے وقت آیت الکرسی پڑھی تھی, میرے دل میں آیا, اور میں نے کہا نہیں اندر نہیں جا سکیں گے. میں اپنے دل کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ نہیں جا سکتے ہیں. پھر جب مطلب تھوڑی دیر گزری اور وہ دوسرے گیٹ سے اوپر سے چڑھ کے نکل گئے, اور جب میں گئی تو انہوں نے اندر کا گیٹ کھولا بھی نہیں. اور جب پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا 4 دن پہلے ہمارے یہاں ہوئی تھی تو انہوں نے تو تالا کاٹ دیا تھا, ان کے پاس ایسی چیزیں, آپ 2 گھنٹے سے گئے ہوئے تھے اندر, تالا کیوں نہیں کاٹا, اندر وہ گھس کیوں نہیں سکے. صرف وہ پہلا گیٹ انہوں نے پار کر لیا, جو اندر کا تھا جو آسان تھا جس میں چھوٹا تالا تھا, وہ اس سے اندر نہیں جا سکے. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ تالا تب زیادہ اسٹرانگ ہوا, اس کے پیچھے آیت الکرسی, میں نے جو حصار باندھا تھا. یہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک گاؤں میں آگ لگ گئی تھی. اچھا. سارا گاؤں جل گیا. وہاں لوگ پہلے تجارت کے لیے بہت دور جاتے تھے نا, تو وہاں خبر پہنچی. ایک صاحب کو بولا بھائی سب جل گیا گاؤں پورا. بولا میرا گھر نہیں جلے گا. بولا سارا گاؤں جل گیا ہے. بولا میں نے آیت الکرسی کا دم کر کے گھر سے نکلا تھا, وہ اسی کا گھر محفوظ تھا, باقی سارے گھر جل چکے. یہ ہے یعنی آیت الکرسی کی برکت چھوٹی ہے, سورہ بقرہ بڑی ہے, اس کی بے شمار برکت ہے. یعنی ہر پورے قرآن مکمل صفحہ ہے. آپ کی 100% بیماریوں کا علاج قرآن ہے. انسان کا ایمان ہونا, ایمان سب سے پہلے. بولتے ہیں میں اس حکیم کو دوائی لینے نہیں جاؤں گا, حکیم جعلی دوائی دیتا ہے. میں نے بولا یار میں تم کو حکیم دیتا ہوں, تم کو دوائی بھی نہیں دے گا, تم کو خالی لکھ دے گا, تم باہر سے لے لینا. پھر کیا کرو گے؟ اور تمہاری نفس چیک کر کے بتا دے گا. پوری تمہاری بیماریاں 1 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ بتا دے گا وہ. ایسی چیز نہیں ہوتی. ایک کراچی میں بھی ہے, ایک لاہور میں بھی ہے. کراچی میں ہے حکیم رفیع الدین صاحب ہے, ناظم آباد میں, اور لاہور میں طارق محمود چغتائی صاحب, اور PhD فرام امریکہ. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے لوگوں کو 6 مہینے لگتے ہیں. آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں دلا دوں گا. میرا کارڈ لے جانا خالی, اسی دن دیکھے گا آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہے حکمت کا علاج, تو اللہ کے رسول نے کروایا ہے. ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. بالکل. آخری 2 صورتیں کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس. ذکر ہے جادو کا, بالکل ایسے ہی. دیکھو یہ سب چیزیں ہیں, حالانکہ ان کو جادو کیا کر سکتا تھا, مگر یہ دنیا کے لیے ایک میسیج تھا کہ علاج کروانا ہے. جب اس کے دور میں حکیم تھے, اور آج بھی حکیم ہے, جس کو بڑے بڑے مفتی اعظم بھی بلاتے ہیں, بڑے بڑے عالم دین بھی اس حکیم کو بلاتے ہیں, کراچی والے حکیم کو.
یہاں تک کہ مکہ میں جو درس دیتے ہیں مولانا مکی صاحب وہ بھی اس کو بلاتے ہیں. اچھا تو پھر آپ اور میں کون؟ بالکل ایسے ہی. تو یہ چیزیں ہیں. علاج حکیم کا علاج سب سے اچھا, آفٹر افیکٹ کوئی نہیں اس کا. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹروں کا 50 رپورٹ کروائے گا, اس میں آدھا کمرے خود کھا جائے گا ایسا ڈاکٹر ہی بھی. ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا, لوگوں کو ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. مضبوط کرنا. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھو گے. اور اتنے مبارک دن ہے, عید کے دنوں میں آپ ایمان مضبوط نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ بالکل. ابھی رمضان کو آپ نے سارا 3 اشرے نکالے ہیں, اشرۂ رحمت کا, مغفرت کا, جہنم سے نجات کا, 3 اشرے نکالے. تو آپ نے کیا سیکھا اس میں؟ نماز پڑھنا تو سیکھ لیتے 5 ٹائم, بالکل ایسے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے, بالکل. اس سے دوستی کر لو قرآن سے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر بحث کرنی ہو, میرے سے ٹورزم کے اوپر بات کرنی ہو, بزنس کے اوپر بات کرنی ہو, اکانومک کے اوپر بات کرنی ہو, میں ہر سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سوال آپ کے ہوں گے, میرے پاس ایک بھی نہیں ہوگا سوال آپ کا, ٹھیک ہے. یہ میری گارنٹی ہے. ہاں, صحیح. مگر انٹرویو یہیں دوں گا, باہر نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے سر. سر یہ بتائیں آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ یہ تو دوسری مرتبہ پوچھ رہا. نہیں یہ میں نے آف کیمرہ پوچھا تھا, باؤن آف کیمرہ پوچھا تھا. بولے کہ تیاری کر میرا رہی تھی. فیوریٹ کلر بلیک, گرے اینڈ بلو. نیوی بلو. نیوی بلو. ہاں, بلیک گرے. میں بلو سب چل جاتے ہیں میرے کو تو. ہاں اچھا. ہاں بلو کلر ہی چاہیے میرے کو. نیوی بلو زیادہ اچھا لگتا ہے, نیوی بلو زیادہ شائننگ ہے کلر. اچھا ٹھیک ہے. اور کھانے میں سب سے زیادہ دیسی کھانے پسند ہیں, کانٹیننٹل کھانے, چائنیز, کون سے کھانے زیادہ دیکھو پسند ہیں؟ مجھے کھانے پسند ہے دیسی کھانے میں, ہاں جو میں کھا کم سکتا ہوں. ہاں. شوق بہت ہے. نہاری ہے, مغز ہے, پائے ہیں, فجے دے پائے دے. فجے دے پائے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں. جمیا نہیں ہوں, جن نے کھوتے کا گوشت نہیں کھایا وہ لاہور نہیں ویکھیا. صحیح ہے. سر ایک چیز میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے مل نہیں رہی یار. میں کبھی یہاں دیکھ رہی ہوں, کبھی وہاں کیا ڈھونڈ رہی ہوں؟ اور میں نے اتنا چرچا سنا اس کا, اور وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی. رمضان ہے اس لیے نہیں نظر آ رہی, یا ہمارے آنے سے پہلے آگے پیچھے وہ سگار جس کا اتنا چرچا, اور وہ میں جب سے آئی ہوں پہلے میں نے پیچھے دیکھا نہیں نظر آیا. پاکستان کے اندر ایک ہی ڈاکیومنٹری بنی ہے سگار کے اوپر. جی شمع ٹی وی میں کوئی لیڈی تھی, شارے اچھا, اونر کی کوئی رشتے دار تھی. ایک مطلب اس نے میری لائف کے اوپر CNBC میں تھی, تو میری لائف کے اوپر پوری مووی وہ بنائی تھی, ڈاکیومنٹری. تو ہولینڈ سے ان کے پاس ریکویسٹ آئی ہوگی کہ سگار کے اوپر ہم کو ڈاکیومنٹری چاہیے. تو اس کو معلوم تھا, اس نے بولا پولونیسا کے پاس چلے جاؤ. اچھا. جب بندے آئے تو پاگل ہو گئے, اور اتنے سگار, معاف کرنا آدھے ہیں ابھی. اچھا. آدھا کوٹا ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. یعنی سگار کے اوپر میری فیس بک پر کوئی سگار کی ڈاکیومنٹری ملے گی. اچھا. اس میں بھی میں نے یہ کہا کہ میں رمضان میں سگار نہیں پیتا ہوں. اچھا اسی لیے مجھے نہیں نظر آ رہا. رمضان میں سگار کو ہاتھ لگاتا ہی نہیں ہوں میں. اچھا. منع ہے. دوستوں کے ساتھ اس رمضان میں کم بیٹھا بہت, اس لیے کہ میں قرآن سے زیادہ لگاؤ ہو گیا میرا. میں لوگوں کو بولتا ہوں قرآن پڑھا کرو, 2 لائن پڑھو, پڑھ کے نکلا کرو گھر سے. تو خاص کر آیت الکرسی بہت چھوٹی چیز ہے, اس کو دم کر کے گھر کے اوپر سے نکلا کرو. ہر اللہ تعالیٰ ہر آنے والی مصیبت, آفت اور بلا سے بچا کے رکھے گا. یہ آپ سے میں نے سنا ابھی, آپ نے بتایا آیت الکرسی کے بارے میں. میں زیادہ تر طارق جمیل وغیرہ کو ہوتے ہیں خاص بڑے بڑے عالم دین, ان کو بڑا شوق سے سنتا ہوں. مولانا عبدالستار صاحب بیت السلام کے ہیں. آپ کے پڑوسی بشیر فاروقی صاحب ہیں, وہ ہمارے گھر پہ بھی آئے ہوئے تھے لاسٹ سیٹرڈے کو. والد صاحب کی برسی ہوتی ہے تو وہی آتے. اور ایک مولانا وہاں ہے اپنے لاہور میں ہے, پنڈی میں, کیا نام, ثاقب مصطفی. ثاقب مصطفی جس نے جنرل صاحب کے بچی کی نکاح کر پڑھوائی تھی. وہ نعت خوان کراچی سے گیا تھا, میں لڑکا تھا, وہ قصیدہ بردہ ساری پڑھی تھی اس نے. تو یہ ہر فیلڈ کے لوگوں سے ہمارا واسطہ اس لیے رہتا ہے کہ ہمارے پاس ایوری واک آف لائف کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. بزنس ٹریول کا ہے نا, تو ٹریول کے لیے ہر آدمی آئے گا. یورپ والا بھی آئے گا, عمرے والا بھی آئے گا, ڈومیسٹک بھی آئے گا, انٹرنیشنل بھی آئے گا. تو اس سے لوگوں سے اپنے پیار بڑھتے ہیں, ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں, کچھ ہم ان کو سکھا دیتے ہیں. جو ہمارے پاس علم میں ہم بانٹیں گے
تو اس میں اضافہ ہوگا. ہوگا بالکل ایسے ہی علم واحد چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے. بالکل پیسہ بانٹو گے, اچھا پیسہ بانٹو گے تو بڑھے گا, بڑھے گا. برا پیسہ بانٹو گے تو آپ کی جان چھوٹے گی, قرضہ کم ہوگا اللہ کے اوپر سے. ایسا اچھا پیسہ جتنا بانٹو گے نا پھر کمی نہیں آئے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ سے میسیج دیا اپنے صحابہ کے, تو اللہ کا بولا مجھے دینا کم کر دے یار. تو اللہ کی طرف سے میسیج آئے گا تو بانٹنا کم کر دے, میں دینا کم کر دوں گا. یہ ساری چیز ہمارے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے, صرف عمل نہیں ہے. ایمان کمزور ہے. لوگ نماز 5 ٹائم پڑھتے ہیں, جعلی دودھ بھی بناتے ہیں, جعلی دوائیں بھی بناتے ہیں, جعلی کام سارے کرتے ہیں. اللہ کے پاس کس منہ سے جاؤ گے, میں تو یہ پوچھتا ہوں. کوئی منہ تو لے کے جاؤ گے نا اس کے پاس. ایسے ہی جب جاؤ گے تو آگے پوری فائل کھول کے 1 سیکنڈ میں مل جائے گی آپ کے ہاتھ میں. اگر سیدھے ہاتھ میں مل گئی تو آپ کی بچت ہو جائے گی, الٹے ہاتھ میں مل گئی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی. اسے کام کرو فائل سیدھے ہاتھ میں ملے, تاکہ آپ کا جو ماشاءاللہ چینل ہے 21 اچھا پروگرام ہے, اور یہ لوگوں کو میسیج جانے چاہیے. آپ اس کے بعد کوئی پروگرام کریں ٹورزم کے اوپر. ٹورزم وہ چیز ہے کہ پاکستان کو قرضوں سے نکال سکتا ہے. ٹورزم کے ساتھ آئی ٹی کے سیکٹر کو ملا لو. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم قرضوں سے آزاد ہو سکتے ہیں, بھکاریوں سے بھیک دینے والے بن جائیں گے. ابھی ایگریمنٹ کرنے گئے ہوئے ہیں, اللہ کرے وہ ایمانداری سے ایگریمنٹ کریں انشاءاللہ. ریکارڈنگ کا پہلے بھی ایگریمنٹ ہوا تھا, دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ. ابھی تیسری مرتبہ دوبارہ بھی وہ کرنے گئے ہیں. یہ آپ کے پاس قرضے اتارنے کی مشینریاں ہیں بے شمار. بالکل صرف ایمان مضبوط ہونا چاہیے. دنیا کو بھول جاؤ, اللہ کو یاد کر لو گے نا تو دونوں سے سمجھ جائیں گے. ایک پہ خالی دنیا پہ رہو گے تو پھر آگے کی اچھی امید نہیں رکھنا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کوئی ایسا پروگرام کرتا ہے تو. وہ پھر ہماری اکانومک کی حالت ہے, اتنی مہنگائی ہے. میں تو کراچی والے لوگوں کو تو بے حد سلام پیش کرتا ہوں. خیرات زکوٰۃ صدقہ جو وہ نکالتے ہیں, الحمدللہ کیا اللہ کے ولیاں رہتے ہیں لوگ. بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوگا نا, جب یہ مہینہ آتا ہے تو تجوریوں کے دروازے سارے کھول کے غریبوں میں بانٹنا ہی شروع کرتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, رمضان کے علاوہ بھی پہلے کارڈیو میں فری میں علاج نہیں ہوتا تھا. مجھے 95 میں اٹیک ہوا تھا, اس ٹائم میں فری علاج نہیں ہوتا تھا. اب فری ہے, اب فری ہو گیا ہے, اب بہت اچھا علاج. لوگ بڑے بڑے اسپتال میں جاتے ہیں, جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پھر جھوٹے فون کر کے پیسے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگ لو بھائی. بالکل. ایک صاحب نے مجھے کہا یہ مسجد کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں نا, یہ تم سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو اندر ہیں وہ اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑے ہیں. بالکل صحیح کہا. بہت بہت شکریہ سر, آپ کوئی نے مسئلہ نہیں. عید پہ اللہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا اچھا کوالٹی ٹائم مجھے اللہ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو بے حد خوشیاں عطا کرے. آمین آمین. یہ مبارک عید کا دن ہے, اور عیدوں کے دنوں میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے, لوگوں کو اچھے میسیج بھی جانے چاہیے. بالکل. کیونکہ ورنہ میوزیکل پروگرام بہت چلتے ہیں, یہ چلتے ہیں, وہ چلتے ہیں, اس سے ذرا لوگوں کا ذہن اس لیے خراب ہوتا ہے کہ جو آج کل جو حال فلسطین کا ہے, ہر مسلمان کو کیا ہر انسان کو خوف آتا ہے. ایک امریکن نے اپنے پر پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی فلسطین کے لیے, کسی مسلمان نے آگ نہیں لگائی ہے. مسلمانوں کو تو ویسے ہی دودھ کیا بولتے ہیں, دودھ پیتے والے بچے کو, ان کو بھی شہید کر دیا ان لوگوں نے. ابھی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی ایک منانے کا حق نہیں. مناؤ, ایسے پروگرام کرو جو لوگوں کو اچھے میسیج دے, سادگی سے عید منانے کا, اور اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کا, تاکہ لوگ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا وہ راہ راست پہ آ جائیں. وہ ایک بندہ بھی آئے گا نا تو اس کا اجرا کی K21 کی ٹیم کو پورا کیا ملے گا. بالکل ایسے. وہ جتنے دیکھیں گے اللہ ان کو بھی کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے, تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اور میں ٹی وی باقی دوسرے چینل والے سے بھی ریکویسٹ کر سکتا ہوں
کہ خدا کے واسطے یہ سال اتنا سادگی سے مناؤ, بالکل وہ جتنا سرپلس پیسہ ہے نا وہ فلسطین کے فنڈ میں ڈال دو, بالکل سیلانی کو دے دو. مولانا ابو ستار صاحب ہیں بیت السلام والے, وہ یہ فنڈ الگ رکھتے ہیں, وہ انہی کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اسے لوگوں کو دو جو صحیح جگہ پہنچے. بالکل فضول خرچی ویسے بھی ہمارے مذہب نے منع کی. منع ہے, بالکل میانہ ہم روی ایسے اختیار کام کرنی میں چاہیے. زیادہ توجہ دیں, اور فلسطینیوں کی وجہ سے عید سادگی سے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج عید کا دن, میرا تو بہت بہترین عید کا دن گزرا اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا یہاں آ کے. اور اتنا کہتے ہیں نا کہ وہ جو بات ابھی سر نے کی کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آج بہت باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. شاید آنے والی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ان کی باتوں سے وہ اپنی زندگی میں شامل کروں گی اور انشاءاللہ میری زندگی بہتر ہوگی. تو آپ نے بھی آج کا جو شو دیکھا ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج ہمارے شو میں ان باتوں سے کون سا پازیٹیو میسج جو ہے وہ پک کیا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کیا, اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. اللہ حافظ.